नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हुसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान में भूख है, इफलास है, जराइम ख़ासतौर पर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद के पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आ रहे हैं वो हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसा लगता है कि ना बेटी की इज़्ज़त महफूज है, ना बहू की इज़्ज़त महफूज है, और ना ही हिंदुस्तान में जो बार बार जो नारे लगाते हैं भारत माता की जय, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि माँ की इज़्ज़त भी महफूज नहीं है। तो बहरहाल माँ के सामने उसके लाल को क़त्ल किया जा रहा है तो किसी का लाल अपनी माँ को क़त्ल करके मौत की नींद सुला रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हुकूमतें हैं, जो सियासी कायदीन हैं, ख़ासतौर पर हुक्मरान जमात के और उसके इत्यादी जमातों के कायदीन हैं, वो ऐसा लगता है कि इन तमाम तल्ख़ हकीकतों को फरामोश करके असल मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाकर गैर ज़रूरी मसाइल को उछाल रहे हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि तुमने बेरोज़गारी में इजाफ़ा कर दिया है, क्यों रोज़गार नौजवानों के लिए पैदा नहीं करते, तो वो फिर कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा देते हैं या फिर दूसरे नारे लगाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि इनसे पूछा जब जाता है कि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, तो महंगाई कम करने की बजाय ये हिंदू और मुसलमानों में लड़ा देते हैं या फिर एक नया तफरक़ा पैदा करते हैं, नई बहस छेड़ देते हैं। तो ये फ़िरक़ा परस्त दरिंदे मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं बल्कि मुल्क को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क का इमेज ख़राब कर रहे हैं। और जिस तरह ये कहते हैं कि भारत माता की जय, तो भारत माता को ये तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं, उन लोगों को ना किसी के भूख से लेना देना है, ना किसी के प्यास से कुछ लेना देना है, ना भी ये बेरोज़गारी की फ़िक्र करते हैं और ना ही महंगाई में कमी लाने की फ़िक्र करते हैं, बल्कि इन्हें सिर्फ फ़िक्र है तो अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है और हुकूमत के मज़े लूटने की फ़िक्र है। तो ऐसे में आवाम को चौकना होना चाहिए इन ताकतों से। तो बहरहाल अब आपको बात करते हैं कि इनके पास जब कोई भी सवाल किया जाता है तो ये गैर ज़रूरी मसाइल छेड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में आप देखें कि शिवसेना का एक MP है नरेश महास्के, पता नहीं वो अपने हलकों में क्या काम कर रहा है, अपने हलके में क्या तरक्याती काम कर रहा है, उसके हलके में कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं और कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और कितने हॉस्पिटल्स हैं, ये तो पता नहीं है कि वहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं या फिर उन्हें रोज़गार मिल रहा है, ये भी उसे पता नहीं होगा। लेकिन औरंगज़ेब की तारीफ़ करने पर आप अंदाज़ा कीजिए कि अबू आसिम आज़मी के ख़िलाफ़ उसने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। अब तो ये उसने ये भी कहा है, ये तो एकनाथ शिंदे ग्रुप का है, और आपको ये बता दूं उसने ये भी कहा है कि एकनाथ शिंदे ने भी अबू आसिम आज़मी के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा, मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की बात की है। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक गुजराती है, एक हिंदुस्तानी है, और उसकी अगर तारीफ़ करेंगे, उसके बारे में कहेंगे कि उन्होंने 52 साल हुकूमत की, 52 साल हुकूमत करने के बावजूद भी हिंदुस्तान की जो GDP थी यानी कौमी मजमूई पैदावार वो सबसे ज़्यादा थी, और दुनिया की जो कौमी मजमूई पैदावार थी, GDP थी, उसका 25% हिंदुस्तान औरंगज़ेब के ज़माने में यानी उसकी GDP थी, 25% हिंदुस्तान का हिस्सा था उस GDP में। तो और आप ये भी अगर कोई कहता है कि अखंड भारत का जो तस्वुर आज नाम नेहाद वो खुद साख्ता कौम परस्त यानी देने की कोशिश करते हैं, उसे हकीकी और अमली जामा पहनाने वाले कोई और नहीं बल्कि औरंगज़ेब थे, तो ये परेशान हो जाते हैं। अब ये देखिए, गुजरात में जिसकी पैदाइश हुई, जो हिंदुस्तानी है, पैदाइशी हिंदुस्तानी है, उसे इस तरह की नफ़रत की बातें करना मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। ये सब अपनी गलतियों को, अपने खामियों को छुपाने की एक साजिश है। इसी तरह आप कहते हैं कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को तोड़ दिया था, तो औरंगज़ेब ने मसाजिद को भी तोड़ा था। अबू आसिम आज़मी ने यह बात कही है। और आपको ये भी बता दूँ कि औरंगज़ेब का जो इंतज़ामिया था, अबू आसिम आज़मी ने बताया कि तकरीबन इंतज़ामिया में उनके 34% हिंदू थे। तो अगर वो हिंदू दुश्मन होते तो फिर हिंदुओं की आबादी भी नहीं बढ़ती। अगर वो हिंदू दुश्मन होते तो उनके इंतज़ामिया में 34% हिंदू कैसे होते सज्जा साहब? ये देखिए, बीजेपी या फिर जो है बीजेपी के साथ जो है जुड़ी हुई जमातों ने बस यही एक एजेंडा बना लिया है
کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو، مسلمان بادشاہوں کو نشانہ بنایا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اگر کسی نے کچھ کہا، ان کی جو ہے طرز حکومت کی تعریف کی، تو اس کے خلاف مقدمہ درج کروانا اس سے بڑا جو ہے مذاق اور کیا ہو سکتا ہے۔ اورنگزیب کی تعریف کرنے سے کس کے جو ہے کس کی جو ہے توہین ہوئی، کس کے مذہب کی توہین ہوئی؟ سجاد صاحب ایک سوال معافی چاہتا جی ہوں، آپ نے کہا کہ مقدمہ درج کرنا عجیب و غریب بات ہے۔ جی ٹھیک ہے، جو مقدمہ درج کراتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بیوقوف بھی ہو تو پھر یہ پولیس کس طرح مقدمہ درج کرتی ہے؟ جی بالکل سوچنے والی بات ہے نا۔ بالکل، یہ جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری انتظامیہ ہی کو کٹ پتلی بنا کے انہوں نے رکھ دیا ہے۔ ایسا جی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں بی جے پی ریاستیں ہیں، جیسے مسلمان کا نام آتا ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور جو ہے اب جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ مہاراشٹر میں سنڈے کے دن میچ ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے مابین، چیمپئنز ٹرافی کا جو ہے میچ تھا۔ تو اس میچ میں ایک 15 سال کے بچے کے بارے میں یہ کسی نے جو ہے شکایت درج کروائی تھی، الزام لگایا تھا کہ اس نے جو ہے انڈیا پاکستان کی جو ہے فیور کیا جو بھی ہو، میچ کے دوران میں بچے تو کرتے ہی ہیں۔ تو اتنی سی بات کو لے کر پولیس ان کے گھر بھی پہنچتی ہے، بچے کو اور اس کے باپ کو بھی گرفتار کر لیتی ہے، اور پھر ان کا گھر بھی گرا دیا جاتا ہے، ان کی دکان بھی گرا دی جاتی ہے، بلڈوزر کا استعمال کیا جاتا ہے، بلدیہ کو اس میں شامل کر لیا جاتا ہے، انتظامیہ کو اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس نوعیت کا مذاق ہو رہا ہے اس ملک میں، ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی آبادی کے حوالے سے کس نوعیت کا مذاق ہو رہا ہے۔ یہ آپ جو ہے صدمے کی انتہا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کس نوعیت کا مذاق ہو رہا ہے۔ آج دیکھیے دنیا میں سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی اگر کہیں ہے تو وہ ہندوستان میں ہے۔ جی ہاں بالکل 40 کروڑ کے آس پاس مسلمان اس ملک میں بستے ہیں۔ اب آپ جو ہے سینسس کے ذریعے چاہے کتنی تعداد کو کم کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن جب بھی آپ کو پولیٹکس کرنی ہوتی ہے تو تب آپ دھڑلے سے جو ہے تقریر کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن جب آپ کو آبادی دکھانے کا موقع آتا ہے تو آپ جو ہے 20 سال سے تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 17 کروڑ 18 کروڑ 2011 سے لمیٹڈ، بالکل 2011 سے لمیٹڈ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس طرح کے جو ہے اس ملک میں بی جے پی حالات بنانے کی کوشش کر رہی ہے، یقیناً وہ ایک بہت ہی جو ہے المناک بات ہے۔ اب دیکھیے اورنگزیب عالمگیر یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا ان کا تعلق گجرات سے تھا، گجرات میں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے افغانستان سے لے کے دکن تک کے وسیع و عریض علاقے پہ حکومت کی۔ 20 سال تک انہوں نے جو ہے گھوڑے کی پیٹھ پہ زندگی گزاری اور اپنی سلطنت کو وسیع تر کرنے کا کام کیا۔ تو جس بادشاہ نے اس ملک میں ایک سسٹم رائج کیا، جس بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انصاف کا جو صحیح مطلب ہے یہی بادشاہ جانتا تھا، انصاف کو اتنی سختی سے اس بادشاہ نے عمل کیا کہ اپنے باپ کو تک اس نے جیل میں ڈلوا دیا تھا محض انصاف کی جو ہے انصاف رسانی کے لیے۔ آج تو انصاف کا مذاق بنایا جا رہا ہے کہ اورنگزیب کے خلاف کوئی بولتا ہے اور جو ہے مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جس نے انصاف کے مفہوم اس ملک کو جو ہے صحیح معنوں میں بتائے ہیں، جس نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے باپ کو جیل میں ڈالا ہے، آج اس بادشاہ کے تعلق سے اتنی نفرت ہونے کی وجہ سے، اور محض اس لیے کہ وہ مسلمان بادشاہ تھا، محض اس لیے کہ وہ ٹوپیاں بن کے اور قرآن شریف لکھ کے اپنی زندگی کا گزارا کرتا تھا، محض اس لیے کہ اس عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود اس نے جو ہے اس ملک کے خزانے کا کبھی بھی ناجائز استعمال نہیں کیا تھا۔ بالکل صحیح۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اورنگزیب عالمگیر کا مرتبہ کیا ہے۔ آج دنیا اورنگزیب عالمگیر کو رحمت اللہ علیہ بولتی ہے تو وہ محض اس لیے بولتی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی زندگی پوری جو ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے گزاری، اپنی پوری زندگی ایمانداری سے گزاری، اپنی پوری زندگی میں انہوں نے جو ہے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ ان کی سلطنت کو، ان کی رعایا کو نقصان پہنچے۔ تو کیا اس عظمت، یہ جو عظمت تھی، کیا موجودہ حکمرانوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے؟
آپ نے تو ناانصافی کی جو دھجیاں، انصاف کی جو دھجیاں بکھیری ہیں، جس طرح کا آج 2014 سے لے کے آج تک کا جو اس ملک کا نظام ہو گیا جی ہے، جی جس طرح سے یہاں لوگ پریشان ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ جس طریقے سے آپ جو ہے دولت مندوں کی خوشنودی کرتے ہیں اور غریبوں کی جو ہے آپ جس طریقے سے غریب کو غریب بناتے جا رہے ہیں، جس طرح سے یہاں آپ کے دور اقتدار میں انصاف کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جس طریقے سے بدترین تعصب کا مظاہرہ آپ کے پاس ہوتا ہے، اور تعصب کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ایک 15 سال کے بچے کو جو ہے آپ گرفتار کر لیتے ہیں، اس سے بڑا جو ہے المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ان ساری چیزوں کے بیچ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو پھر آپ کے ڈپٹی سی ایم کو بھی جو ہے غصہ آ جاتا ہے، جی ہاں وہ بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے آخر کہاں آپ جا رہے ہیں اور کہاں اس ملک کو لے جانا چاہتے ہیں آپ۔ برے ناظرین، جہاں تک تعصب کی بات ہے، جانبداری کی بات ہے، تو آپ کو بتا دوں سجاد صاحب، ایک عجیب کیفیت ہندوستان میں دیکھنے میں آ رہی جی ہے، ایک رجحان جو ہے جی عجیب و غریب رجحان، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دستور کے خلاف، قانون کے خلاف، اور ہندوستانی جو تہذیب و تمدن ہے، ثقافت ہے اور اصول و قواعد ہیں، اس کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ گجرات ہائی کورٹس کے بارے میں، یا کہیں پر بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں کی جہاں بھی ہائی کورٹ ہے، اس کا جو فیصلہ آتا ہے، سپریم کورٹ اس کے برعکس اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ اے خون کے پیاسے بات سنو، یہ نظم ہے عمران پرتاپ گڑھی کی، اور آپ دیکھیں گے کہ تشار مہتا جو ہے سالیسیٹر جنرل، انہوں نے اس کی وہ کی ہے، مطلب حکومت گجرات کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے اس کے مدافعت کی ہے گجرات حکومت کی جانب سے کہ عمران پرتاپ گڑھی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس اسٹیشن میں، وہاں پر FIR درج کی گئی ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے تو اس کو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ عمران پرتاپ گڑھی کو گرفتار کروا کر رہے گی، اور اس کا جو فیصلہ تھا، فیصلہ نہیں بلکہ اس کی جو رائے تھی، بالکل اگینسٹ تھی عمران پرتاپ گڑھی کے، ان کے کلام کے خلاف۔ لیکن سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہ کہتی ہے کہ پولیس کو، گجرات پولیس کو کم از کم اظہار خیال کی جو آزادی ہے اس بارے میں تو جاننا چاہیے، جبکہ آزادی مل کر ملک کو 75 سال ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی پولیس اب تک یہ نہیں سمجھ پائی کہ اظہار خیال کی جو آزادی ہے وہ کیا اہمیت رکھتی ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اور اندازہ کیجیے، اس میں یہ واضح طور پر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ عمران پرتاپ گڑھی کی جو یہ نظم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہے، حقیقت کی عکاسی کی گئی ہے، اور جو حالات ہیں اس کی شکوہ کیا گیا ہے، اس کی شکایت کی گئی ہے۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ اے خون کے پیاسے بات سنو، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا تم خون کے پیاسے ہو جو تمہیں تکلیف ہوتی ہو؟ اگر تم خون کے پیاسے ہو تو یقیناً تمہیں تکلیف ہوگی۔ اب گجرات حکومت کو تکلیف ہو رہی تھی اور انہیں گرفتار کرنے کا لیے کہا، لیکن سپریم کورٹ ایک ڈھال بن کر آ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ہم سلام کرتے ہیں کہ اس نے عدالتوں کی غلطیوں کو سدھارا ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ گجرات ہائی کورٹ کا کچھ اور موقف ہوتا ہے کیا گجرات ہائی کورٹ کے بارے میں؟ اب تو میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگ بھی کہنے لگے ہیں کہ ساری عدلیہ دباؤ میں کام کر رہی ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس طرح کے اگر ہائی کورٹس ریمارکس دیں گے، یعنی ہندوستان کے سیکولرزم کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، ہندوستان کے اظہار خیال کی آزادی کے خلاف، تو یہی کہا جائے گا کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے کا جو فیصلہ آیا، وہ صرف اور صرف آپ دیکھیں گے کہ آستھا کی بنیاد پر تھا۔ کیا آستھا کی بنیاد پر کوئی فیصلہ دیا جا سکتا ہے؟ عقیدے کی بنیاد پر یا فیتھ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے؟ فیصلے تو قانونی دلائل کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، ثبوت و شواہد کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں، آستھا کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا۔ اور جیسا کہ سجاد صاحب نے آپ کو پروگرام کے ابتدا میں بتایا کہ مہاراشٹر میں صرف ایک بچہ 15 سال جس کی عمر ہے، اور ایک درندہ کہتا ہے، ایک فرقہ پرست کہتا ہے، جس کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ یعنی VHP سے، وشوا ہندو پریشد سے ہے، وہ کہتا ہے کہ اس لڑکے نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، تو آپ دیکھیں گے کہ بلدیہ سے لے کر تمام حکام، پولیس سب کے سب سرگرم ہو جاتے ہیں، اور اس کے والد کا گھر اور اس کی دکان، اسکریپ کی جو دکان ہے اسے منہدم کرتے ہیں، اس کے چاچا کی دکان کو بھی منہدم کر دیا جاتا ہے۔ ارے میرے بھائی، وہاں پولیس کہہ رہی ہے کہ کوئی ویڈیو نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے بعد اس طرح کی ضلالت کرنا اور دلیل کے بغیر ذلیل کام کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط بات ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کس عدالت نے آپ کو حکم دیا کہ اس کا گھر منہدم کر دو، اس کی دکان منہدم کر دو، جبکہ تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے؟ اگر میں آج جا کر میں کہتا ہوں کہ اس نے کہا تھا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا اس نے، تو کیا اس کا تم گھر توڑ دو گے؟ نہیں توڑو گے۔ یہاں صرف اور صرف ہندو مسلم چل رہا ہے، مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور یہ ہندوستان کو تقسیم کرنے کی ایک بھیانک سازش پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ اور آپ
آپ دیکھیں گے کہ یہ بھوک کے بارے میں بات نہیں کرتے, یہ بے روزگاری کے بارے میں بات نہیں کرتے, یہ آپ دیکھیں گے کہ فرقہ پرستی کے بارے میں, قتل و غارت گری کے بارے میں, خواتین کی جو عصمت ریزی ہو کے واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے بارے میں, یا جہیز کی لعنت کا شکار جس خواتین کو بنایا جا رہا ہے اس بارے میں یہ بات نہیں کرتے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ دلتوں کو جس انداز میں جانوروں جیسا دلتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے یہ اس پر بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. ہاں آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب کی بات کرتے ہیں, اپنا سیاسی الو سیدھا کر لیتے ہیں, مسلمان کی بات کرتے ہیں, اپنا سیاسی الو سیدھا کرتے ہیں. کب تک؟ اگر آپ اورنگزیب کو کی تعریف اگر ابو عاصم اعظمی کرتے ہیں اور آپ کو برا لگتا ہے تو پھر آج اورنگزیب کے کیا وصال کے بعد بھی آپ اورنگزیب سے مدد لے رہے ہیں تو ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے. جی جی بالکل. دیکھیے یہ جس طرح کے جو ہے یہی ہے, دیکھیے ہم یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح کی جانبداری, جس طرح کے تعصب اور جس طرح کے رویے کو اپنایا جا رہا ہے وہ رویہ اس ملک کی جو ہے روح کے لیے مناسب نہیں ہے. اس ملک کی روح جو ہے, اس ملک کی جو یہاں کا جو ماحول ہے, اس ملک کی جو مطلب ہم صاف طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک گنگا جمنا تہذیب کا گہوارہ ہے. یہ ملک جو ہے ایک گلدستہ ہے جس میں مختلف جو ہے ذات پات کے لوگ, مختلف مذاہب کے لوگ, مختلف جو ہے رنگ کے پھولوں کی شکل میں اس گلدستے میں موجود ہیں, جس سے اس گلدستے کے حسن کے دوبالا ہونے کا باعث ہے. تو یہاں بات مطلب بولنے کا یہی ہے, یہاں بات کہنے والی یہی ہے کہ اس ملک میں نفرت کا جو بیج بولنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح کا ماحول یہاں پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح سے جو ہے ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک طرفہ طور پہ, اور جس طریقے سے اس کمیونٹی کے خلاف صفاقانہ کارروائیاں کی جاتی ہیں. دیکھیے گھر گرانا صفاقانہ کارروائی ہے, دکان گرانا صفاقانہ کارروائی ہے, جبکہ سپریم کورٹ نے بھی صاف طور پہ کہا ہے کہ اگر کوئی مجرم بھی بن جاتا ہے, ثابت ہو جاتا ہے, پھر بھی اس کے گھر کو گرایا نہیں جا سکتا. یہ قانون کے بھی منافی ہے اور انسانیت کے بھی منافی ہے. اس کے باوجود انتظامیہ انتہائی بے رحمی سے, انتہائی بے شرمی سے جو ہے اگر اس طرح کی کارروائیاں انجام دیتی ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آخر حکومت میں بیٹھے لوگ, حکمران اس ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے ایک اور جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے ایک یوگی آدتیہ ناتھ جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں تمام مذاہب کا احترام کرتا ہوں, لیکن کمبھ میلے میں انہوں نے اپنی ساری قوت صرف کر دی تھی. لوگوں کو ہیلی کاپٹروں سے پھول برسائے جا رہے تھے لوگوں پہ, اور جو ہے بہرحال جو ہے اب رمضان آیا تو لاؤڈ اسپیکروں کو بند کرنے کا احکامات جاری کر دیا. رمضان آیا ڈر خوف, تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا آپ جو ہے کرنا چاہتے ہیں. رمضان کی تو ساری دنیا میں جو ہے عظمت ہے, رمضان کی ساری دنیا میں احترام ہے. آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کھول کے دیکھیے, پورے یورپ کو دیکھیے آپ, امریکہ کو دیکھیے آپ, دیگر ممالک کو دیکھیے آپ, روس کو دیکھیے آپ, پوری جو ہے یو ایس ایس آر کے تحت جو ماضی میں جو کنٹریز تھے ان کنٹریز کو دیکھیے, جاپان کو دیکھیے, سنگاپور کو دیکھیے, جہاں آپ چاہیں عرب ممالک کو. ارے چارلز دیکھیے, شاہ انگلینڈ کے, انہوں نے خود پیکنگ کی ہے پیکیجز کے رمضان کے. جی بالکل. تو یہ رمضان کی یہ عظمت ہے, ساری دنیا میں رمضان کی گونج ہے, رمضان کا احترام ساری دنیا کرتی ہے. تو آپ کو آخر ایسا کیا محسوس ہوا کہ آپ نے کہا کہ پیس ڈسٹرب ہوتا ہے, اسی لیے لاؤڈ اسپیکر مسجدوں کے بند کیے جائیں, وہاں سے لاؤڈ اسپیکر ہٹا دو. پہلے تو یہ حکومت نے احکام جاری کیے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے, لیکن جیسے ہی رمضان آیا آپ نے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر بند کر دو. تو یہ جو ذہن ہے, یہ جو تعصب ہے, یہ جو آپ کی جو خنث ہے, یہ جو نفرت ہے آپ کی, یہ جو عداوت ہے, یہ جو دشمنی ہے, یہ اس ملک کو کہاں لے جائے گی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کیا اورنگزیب عالمگیر بھی اگر اس طرح کی نفرت کرتے تو آپ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ان بادشاہوں کے پاس تو جو ہے تلواریں تھیں, ان بادشاہوں کے پاس تو پورا اختیار تھا, ان بادشاہوں کے پاس تو پوری قوت تھی. آپ تو جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں, آپ جو ہے عوام کے ووٹ پہ اقتدار میں آتے ہیں, اور آپ جو ہے آپ پورے جو ہے اس ملک کے آئین کے پابند ہیں. وہ لوگ تو کسی آئین کے پابند نہیں تھے,
لیکن انہوں نے مذہبی احترام کو اپنا بالکل وتیرہ بالکل بنایا. انہوں نے جو ہے ہندوؤں کے پورے جو ہے جو بھی شکایتیں تھیں ان کو دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی. 34% اگر جی ایڈمنسٹریشن میں عہدیدار ہیں تو جی ہم اندازہ لگائیے. اور بالکل دیکھیے آپ اندازہ لگائیے. حضور نظام کی بھی اگر ہم بات کریں تو حضور نظام کے جو وزیر اعظم تھے وہ جو ہے مہاراجہ کرشن پرساد تھے. 2 مرتبہ وزیر اعظم رہے. بالکل حضور نظام نے تو صاف طور پہ کہا تھا امیر عثمان علی خان نے کہ ہندو اور مسلمان میری دو آنکھیں ہیں. یہ ماضی کے بادشاہوں کے یہ رویہ ہے، یہ محبت ان کی تھی اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے جو ہے ہم وطنوں کے ساتھ. اور یہ لوگ ہیں ان کو اقتدار ملا تو یہ آپ پہ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. اور ان کو کیا لگتا ہے ان کی اس رویے سے کیا یہ جو ہے اقتدار پہ تاحیات قائم رہیں گے؟ یہ جی. سب سے بڑا سوال ہے. لیکن سجا صاحب آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک حد بندی کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے ڈیلیمیٹیشنز جو ہو رہے ہیں حلقوں کے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش ہو یا پھر مدھیہ پردیش ہو یا پھر اتر پردیش کے جو اتراکھنڈ وغیرہ، وہاں اگر ملا دیں تو سیٹس تقریباً 205 ہو جائیں گے یا 210 تک پہنچ جائیں گے اور بی جے پی آسانی سے کامیابی حاصل کر لے گی. یہ ہونے نہیں دینا چاہیے کیونکہ جنوبی ہند کی جو ریاستیں ہیں وہ بہت زیادہ نقصان میں رہیں گی، یہاں کی سیٹس بھی کم ہو جائیں گی اور یہاں کی اہمیت بھی گھٹ جائے گی. حالانکہ اگر ٹیکس کا معاملہ ہے، محاصل کا معاملہ ہے، تو سب سے زیادہ رقم جنوبی ہند کی ریاستوں سے جاتی ہے اور وہ شمالی ہند کی ریاستوں کو دی جاتی ہے مختلف ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے. تو بہرحال تعصب کی جب بات ہو رہی تھی، جانبداری کی بات ہو رہی تھی اور مسلمانوں کو ستانے، دمکانے، ڈرانے کی بات ہو رہی تو ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ہندوستان ایک عظیم ملک ہے اور ہندوستان میں سب جو ہیں سب کا حق ہے. ہندوستان پر یہ گھر ہے اور اس گھر میں رہنے والے ہر انسان کا حق اپنے گھر پر ہوتا ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جس طرح ناانصاف کی بات ہم کر رہے ہیں تو کاروان محبت کی ایک رپورٹ آئی ہے. ہرش مندر جو سابق آئی اے ایس آفیسر ہیں، ان کی تنظیم ہے، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے. تعصب کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ دہلی جو فسادات ہوئے تھے 2020 میں اور کئی 20 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے اور آپ نے دیکھا کہ کروڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑ روپے کی املاک تباہ و برباد ہوئی تھی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود بھی جو دہلی فسادات کے متاثرین ہیں ان کو امداد نہیں دی گئی ہے، معاوضہ نہیں ملا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ یہ مسلمان ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے جو معاوضہ طے کیا تھا 1984 کے مخالف فسادات سے کہیں زیادہ نہیں بلکہ بہت ہی کم معاوضہ مقرر کیا تھا کیونکہ یہ مسلمانوں کا معاملہ تھا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ تعصب و جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کھلا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اب عدالتیں ہی کچھ کر سکتی ہیں، سپریم کورٹ کچھ کر سکتی ہے. اب گجرات ہائی کورٹ کا آپ ریمارک دیکھ لیجئے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم کے بارے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالتیں ہی انصاف نہ کریں اور قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچائے تو پھر ہندوستان کا کیا ہوگا، اس کا تصور کر کے بھی ہم کانپ جاتے ہیں. تو بہرحال تعصب کی جب بات آتی ہے تو ہم نے دہلی کی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے. پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ میگھالیہ جو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو بانی ہے، چانسلر ہے ڈاکٹر محبوب الحق. ڈاکٹر محبوب الحق کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، 1973 میں ان کی پیدائش بھی سجا صاحب. اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کئی باوقار تعلیمی اداروں کا جال پھیلا دیا اور میگھالیہ کی حکومت ان کا شکریہ ادا کرتی ہے. جبکہ چیف منسٹر آسام چونکہ یہ مسلمان ہے اور ایک مسلمان نے ایک شاندار یونیورسٹی، باوقار یونیورسٹی قائم کی، اس سے یعنی کینہ کپٹ رکھتے ہوئے، اس سے حسد کرتے ہوئے، اس سے تعصبداری اور جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک نیا شوشہ چھوڑا. اور اب تو انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عبدالحق کو جیل میں بہت طویل مدت گزارنی پڑے گی. جیسے کہ یہ جج ہوں، جیسے کہ یہ بی جے پی کا دفتر نہیں، ان کا چیف منسٹر کا دفتر نہیں بلکہ عدالت کے کوئی کمرہ ہو اور وہ سنا رہے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ طویل مدت تک جیل میں رہنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اگر عدالت نہیں کہہ رہی اور یہ کہہ رہا ہے اور اس کے بعد ان کی ایک کیس میں ضمانت ملتی ہے اور ایک کیس میں ضمانت کی آج سماعت بھی ہو رہی ہے، تو محبوب الحق آپ دیکھیں گے کہ جو یونیورسٹی قائم کرے غیر معمولی ہے. جی یہ بالکل دیکھیے تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک مسلمان جو ہے اتنا بڑا جو ہے کارنامہ انجام دیتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے اس طرح کی جو ہے نفرت برپا کی جاتی ہے. چیف منسٹر خود جہاں ریاست کا چیف منسٹر پرسنلی جو ہے اگر اس طرح کی جو ہے وہ مطلب نفرت کا اظہار کر رہا ہے، اس طرح کی جو ہے تعصب کا اظہار کر رہا ہے، تو اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا
کہ اس سے پہلے جب یوگی آدتیہ ناتھ نئے نئے چیف منسٹر بن کے آئے تھے، گورکھپور ان کا حلقہ تھا، حلقہ انتخاب تھا، اور گورکھپور کے ایک اسپتال میں بچوں کی موت ہو رہی تھی، شیرخوار بچوں کی، جی اور اس اسپتال میں کفیل احمد جو ہے ڈاکٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے، بچوں کے ڈاکٹر کے طور جی پہ، ڈاکٹر کفیل خان. ڈاکٹر کفیل خان. جب انہوں نے جو ہے دیکھا کہ گیس ختم ہو رہی ہے، آکسیجن ختم ہو رہی ہے، اور بچوں کی زندگیاں جوخم میں پڑی ہیں، اگر وقت پہ آکسیجن بچوں کو نہیں ملی تو ان کی اموات ہو رہی ہیں. 10-15 بچے اس وقت تک جو ہے جی ہاں. مطلب زندگی کی جنگ ہار چکے تھے، چھوٹے شیرخوار بچے. تو انہوں نے اپنے بلبوتے پہ اپنا پیسہ خرچ کر کے مختلف علاقوں سے، جبکہ یہ سرکاری دواخانہ تھا، سرکار کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پہ ہر چیز اویلیبل رکھیں، جبکہ حالات افراتفری کے تھے. ایک وہاں پہ اس مہینے میں ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ جو ہے بچے بیمار ہوتے ہیں. ریاستی سرکار کی ذمہ داری تھی، سرکاری اسپتال تھا، وہاں پہ جو ہے اس طرح کے ماحول میں آکسیجن کی بر وقت اور وافر مقدار میں فراوانی ریاست کی ذمہ داری تھی. لیکن اس کے باوجود ایک ڈاکٹر جو ہے مختلف علاقوں سے آکسیجن کے سلنڈر لے کے جو ہے پہنچاتا ہے، بچوں کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس ڈاکٹر کو جب وہاں پہ چیف منسٹر معائنے کے لیے آتا ہے اسپتال میں تو بولتا ہے کہ کفیل خان کون ہے. تو کفیل خان جلدی سے جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ خوشی سے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نے جو بچوں کو بچانے کے لیے جو کام کیا ہے اس کا مجھے جو ہے انعام ملے گا یا میری تعریف ہوگی کم سے کم. تو بولتے ہیں کہ اچھا تم کفیل خان ہو، ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہو، دیکھ لوں گا تجھے. ہاں یہ کیا ہے پتہ نہیں. یہ چیف منسٹر کا یہ ریمارک ہے. اس کے بعد جو ہے کفیل خان کو جیل میں بند کر دیا گیا. تو یہ نفرت، یہ ریمارک، یہ صورتحال لے کے آپ اگر جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے اس ملک میں حکمرانی کریں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. ہر ایک کا جو ہے دور آتے ہیں. دیکھیے جس طرح کے حالات بن رہے ہیں، آپ جو آپ کی اکثریت تھی آج آپ اکثریت سے مائنارٹی میں آپ آ گئے ہیں. آپ کو دوسروں کا سہارا لے کے حکومت جو ہے چلانا پڑ رہا ہے. تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کی یہ پالیسیاں، دیکھیے جب تک اس ملک کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ آپ مساویانہ سلوک نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ تو یہ ملک پھلے گا اور نہ آپ ہی پھلیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اور اس صحیح بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.